बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी, कनाडा पाकिस्तान। और इस वक्त कनाडा में रात का 1 बज रहा है। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात। पाकिस्तान में 28 अगस्त की सुबह के 10 बज रहे हैं। आज की कई अहम खबरें हैं पाकिस्तान की, अमेरिका के और ईरान की। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया और एक बहुत बड़ी आलमी खबर, जो एक मुसलमानों का कसाब जिसे कहा जाता था, उसकी आज वफ़ात हुई है। उसके हवाले से कुछ तफ़सील आपको बताएंगे कि उसने मुसलमानों पे क्या-क्या मज़ालिम ढाए, कैसे-कैसे ज़ुल्म किए, और बिलाखिर कितना ही कोई ताकतवर इंसान हो, आखिरकार उसने दुनिया से रुखसत होना ही होना है। चाहे वो जितने मर्ज़ी तौजीहात देता रहे, अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए वो जितनी मर्ज़ी वज़ाहतें दे, कुदरत को और दुनिया को सब मालूम है कि एक इंसान जिसने मज़ालिम की इंतहा कर दी, आखिरकार वो सिसकते हुए दुनिया से रुखसत हुआ। उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो नेपाल और तिब्बत की सरहद पर आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में अब तक नेपाल में बताया जा रहा है तकरीबन 500 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। लेकिन हमारे अपने ख़्याल के मुताबिक जब कल 170 का फ़िगर आया था, तो हमने आपको बताया था कि ये तादाद 500 से 1000 होगी। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि ये तादाद 1000 से 1500 तक चली जाएगी, क्योंकि वहाँ 1000 के करीब तो सिर्फ़ सयाह वहाँ मौजूद थे। 500 सयाह जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हलाकत हुई है। उसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इंग्लैंड और कई ममालिक के सयाह शामिल हैं। अब नेपाली पुलिस का कहना है कि सैलाब और तोदे गिरने से हलाक होने वालों की तादाद अगरचे 470 है, लेकिन इसमें तादाद में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। और बताया गया है कि जी दरियाए त्रिशोली के नज़दीक एक सुरंग से 350 अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि फ़ौज अंदर फंसे मज़ीद 100 अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इससे कबल हुक्काम ने बताया था कि 900 अफराद लापता हैं, जिनमें 500 गैर मुल्की भी हैं। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने इन खबरों की तरदीद की है कि ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को तुर्की में कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उन्होंने एक नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह के नज़दीक समझे जाने वाले अल मनारेटिव को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई का कहना था कि दौरा तुर्की के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप को कत्ल करने के मंसूबे और ट्रंप के छोटे बेटे को कत्ल करने की अफवाह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फैलाई थी। इस बात में कोई शक नहीं कि ये ऐसी खबरें याहू ही फैला सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप को ज़हनी तौर पर परेशान किया जाए, और फिर ट्रंप गुस्से में आके ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई करे। इसमें इसराइल का ही मफाद नज़र आता है और किसी का नज़र नहीं आता। इंटरव्यू के दौरान मोहसिन रज़ाई ने दावा किया कि नेतन्याहू ने ईरानियों की जानिब से ट्रंप के कत्ल की साजिश के बारे में झूठी खबरें फैलाकर ट्रंप को खौफज़दा कर दिया है, जिससे उनके फैसला साजी के अमल में खलल पड़ा है। ट्रंप इस खबर के खौफ से तुर्की के दौरे के दौरान एक फूड ट्रक के कारकुन की तरह इधर-उधर घूमते रहे। उनका कहना था कि अगर ईरान कोई फैसला कर ले तो उस पर अमल दरामद कोई चीज़ नहीं रोक सकती, लेकिन ये खबर महज नेतन्याहू की गढ़ी हुई कहानी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और मज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर क़ालिबाफ ने कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात के दौरान ख़ित्ते में कशीदगी में कमी का मुतालबा किया है। मुलाकात की तफ़सीलात तो जारी नहीं की गई, ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक कतरी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती रास्ते को दोबारा इख्तियार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और इख्तलाफात के हल और ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़े को रोकने के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बरतानिया में मुक़ीम बेटों क़ासिम और सुलेमान ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके वालिद का किसी गैर जानिबदार डॉक्टर या उनके अपने डॉक्टर से तिब्बी मुआयना करवाया जाए और उसका नताइज मंज़र-ए-आम पर भी लाया जाए।
یہ بات ان کی درست ہے کہ انہیں طبی معائنے کے لیے غیر جانبدار ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا جائے، نہ کہ سرکاری. یا میرا اپنا خیال ہے کہ سرکاری ڈاکٹر بھی ٹھیک ہیں، ان کے اپنے جو معالج ہیں ڈاکٹر فیصل وہ بھی ٹھیک ہیں، اور تو جسے عمران خان یا ان کی ٹیم کہے ان ڈاکٹروں کو بھی علاج کے حوالے سے، معائنے کے حوالے سے شامل کیا جانا چاہیے. انہوں نے گزشتہ روز انٹرویو کے دوران عمران خان کے جو بیٹے سلیمان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی حکومت کے دعوے کے مطابق ان کے والد عمران خان کی صحت درست ہے تو انہیں ہمیں ثبوت دکھانا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں پاکستانی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں، ان کا معائنہ کسی غیر جانبدار یا ان کے اپنے ڈاکٹر سے کروایا جانا چاہیے، اور ہمیں اس کے نتائج بھی دکھائے جانے چاہیے. ادھر ثانیہ پیمس جو انتہائی افسوسناک ہے، اور پورے قوم اور پورا ملک اس صدمے سے دوچار ہے، اور خصوصاً وہ فیملیز جن کے بچوں کی جانیں، نومولود بچوں کی جانیں اس حادثے میں چلی گئیں. ثانیہ پیمس میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے حکومت نے فی کس 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. یعنی جو لواحقین ہوں گے ان کو 50 لاکھ دیں گے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے. حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی. حکومت کا کہنا تھا کہ معاوضہ انسانی جان کا نعم البدل نہیں، غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے. یہ معاونت غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے. حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی. اب اس پہ اگر ہم بات کی جائے تو یہ جو حکومت نے 14 نومولود بچوں کی فیملیز کے لیے 7 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، 7 کروڑ روپے کیا 3 کروڑ روپے میں ایسا نظام آ سکتا ہے کہ آئندہ کوئی خدا نخواستہ حادثے سے بچا جا سکے؟ وہ آلات یا وہ نظام یا وہ سسٹم جو ہسپتالوں میں ہونا ضروری ہے، جہاں پہ لوگ زندگی کے لیے آتے ہیں، زندگی کے حصول کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو زخمی ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو آپریشن کے لیے آ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہی وہیں پر ہی ظلم روا رکھا جائے گا تو ہسپتال پھر اسے کون کہے گا؟ اب یہ حکومت جب کبھی کوئی ایسا ثانیہ ہوتا ہے تو وہ رقم کا اعلان کر دیتی ہے. یہ رقم کوئی ان بچوں کو واپس لا سکتی ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسی رقم خرچ کر کے ہر اسپتال میں، ہر جگہ جہاں بلڈنگیں ہیں، جہاں مارکیٹیں ہیں، آپ چلے جائیں راولپنڈی میں بڑا بازار میں، اگر آگ لگ جائے تو وہاں کسی کے پاس آگ بجھانے کے لیے نہ تو کوئی نظام ہوگا، نہ فائر ایکسٹنگشر ہوگا، نہ سٹی حکومت کے پاس وہاں کوئی انتظام ہوگا. وہاں فائر بریگیڈ ہی نہیں جا سکے گی، اتنی تنگ و تاریک گلیاں ہیں. اب تو ڈرون کا دور آ گیا ہے، اور ڈرون سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. موٹر سائیکل پہ بھی کئی لوگوں نے ایسی ڈیوائسز بنا لی ہیں کہ وہ آگ بجھا سکتے ہیں. تو حکومت کو ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ وہ پنجاب، پورے پاکستان کے تمام اسپتالوں کا نظام، خاص طور پر وہاں پہ جو صفائی کا نظام ہے، کھانے کی وہاں صورتحال آپ دیکھ لیں، واش رومز کی حالت دیکھ لیں. کسی فیڈرل سیکرٹری، منسٹر، صوبائی وزیر، وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ وہ وہاں کے ہاسپٹلس کے واش روم میں ایک دفعہ جائیں. پورا وہاں پہ ایک بلڈنگ جو ہے بالکل ایک الگ بنائی جانی چاہیے. جو لوگ مریضوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو دور دراز سے آتے ہیں. نزدیک والے تو آ جائیں گے، دور دراز سے آنے والوں کے لیے وہاں رہنے والوں کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ اسپتال کے باہر لیٹیں گے. ان کے لیے کھانے کا اور ان کے لیے زندگی کی اور ضرورتوں کا کوئی حکومت تھوڑا سا بھی بندوبست کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں بنیادی حقوق اور بنیادی ضرورتوں سے بھی پہلو تہی کی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جی حکومت بلوچستان نے، آپ یہ دیکھیں خبر غور سے سنیں،
حکومت بلوچستان نے 9 انتہائی مطلوب دہشت گرد خواتین سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر انعام مقرر کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ برائے میڈیا امور بابر یوسف زئی کے مطابق مطلوب خواتین دہشت گردوں سے متعلق معلومات دینے والوں کو 10 سے 15 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مطلوب خواتین کی نشاندہی میں مدد یا ان کے بارے میں اطلاع دینے والے افراد کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مطلوب خواتین کا تعلق گوادر، جیوانی اور تربت سے ہے۔ معاون وزیر داخلہ میڈیا امور کے مطابق حکومت بلوچستان نے ان خواتین کو انتہائی مطلوب قرار دیتے ہوئے ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور اب آپ کو سب سے اہم خبر بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کا قصاب رات کو مولادجچ ذلت کی موت مر گیا۔ نسل کشی کا مجرم جو تھا عمر قید کی سزا کاٹتے کاٹتے بالآخر دنیا سے رخصت ہوا۔ بوسنیا کے مسلمانوں کا قصاب اس کو رات کو مولادووچ کون تھا؟ 8,000 سے زائد مسلمانوں کے قتل کا مجرم 16 سال تک فرار رہا۔ دی ہیگ یعنی ہالینڈ میں جو عالمی عدالت ہے، بوسنیائی مسلمانوں کے خلاف 1990 کی دہائی میں ہونے والی خون ریز جنگ کے بدنام زمانہ فوجی کمانڈر راتکو مولادووچ 84 برس کی عمر میں دی ہیگ میں انتقال کر گیا۔ وہ بوسنیائی سرب افواج کا سربراہ تھا اور 1992 سے 95 تک جاری رہنے والی بوسنیا جنگ میں اس کا کردار انتہائی اہم اور خون ریز رہا۔ عالمی عدالت نے اسے نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ مولادووچ انتہائی قوم پرست سب سیاست اور اس نظریے کا حامی تھا جس کا مقصد ایسے علاقوں کو سب کنٹرول میں لانا تھا جہاں بوسنیائی مسلمان اور دیگر غریب سرب آبادی بڑی تعداد میں آباد تھی۔ جنگ کے دوران بوسنیائی سرب قیامت کا مقصد جو قیادت کا مقصد تھا غیر سرب آبادی کو مختلف علاقوں سے زبردستی بے دخل کرنا اور نسلی طور پر علاقے تبدیل کرنا تھا۔ مولادووچ نے اس مقصد کو فوجی طاقت کے ذریعے آگے بڑھایا۔ مولادووچ کا نام سب سے زیادہ سربرنیتسا قتل عام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جولائی 95 میں سرب افواج نے اقوام متحدہ کے اعلان کردہ محفوظ علاقے سربرنیتسا پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 8,000 سے زائد بوسنیائی مسلمان مردوں اور لڑکوں کو منظم انداز میں قتل کیا۔ لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا اور بعد میں شواہد چھپانے کے لیے کئی قبروں سے لاشیں نکال کر دوسری جگہ منتقل کی گئیں۔ عالمی عدالتوں نے سربرنیتسا کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا۔ مولادووچ کی افواج نے بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو کا تقریباً 4 سال محاصرہ کیے رکھا۔ شہر پر گولہ باری اور سنائپر فائرنگ کے نتیجے میں 10,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بڑی تعداد میں عام شہری شامل تھے۔ وہ 16 سال تک قانون کی گرفت سے بچتا رہا اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کئی برس تک گرفتار نہ ہو سکا۔ وہ 16 سال تک 1995 سے 16 سال تک روپوش رہا اور جنگ سربیا میں مختلف مقامات پر چھپا رہا، بھاگتا رہا، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں۔ اسے پتا تھا کہ عالمی عدالت سے مجھے سخت ترین سزا دی جائے گی یا کوئی شخص مار دے گا، تو چھپتا چھپاتا بالآخر 26 مئی 2011 کو اسے سربیا میں گرفتار کیا گیا اور چند دن بعد دی ہیگ میں ہالینڈ میں جو اقوام متحدہ کے جنگی جرائم کے ٹربیونل کے حوالے کر دیا گیا۔ دی ہیگ میں ایک تاریخی فیصلہ آیا۔ عالمی عدالت نے مولادووچ کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرم اور جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا اور 2017 میں عمر قید کی سزا سنائی۔ 2021 میں اپیل کے بعد بھی اس کی سزا برقرار رہی۔ مولادووچ نے عدالت میں اپنے خلاف الزامات کو تسلیم نہیں کیا اور آخری وقت تک اپنے کردار پر اسے کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں تھی۔ دوسری جانب بوسنیائی مسلمانوں کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے وہ جنگ اور نسل کشی کی ایک علامت بن کر رہ گیا۔ وہ ایک ایسا شخص جس کا ایک نظریہ تھا اور ہزاروں لاشیں تھیں۔ راتکو مولادووچ کی کہانی صرف ایک فوجی افسر کی کہانی نہیں ہے،
بلکہ یہ نسلی قوم پرستی، مذہبی و نسلی منافرت اور طاقت کے ذریعے آبادیوں کو تبدیل کرنے کی ایک خوفناک مثال ہے جو مقبوضہ کشمیر میں بھی کھیلی جا رہی ہے۔ سربرنیتیسا میں ہزاروں مسلمان مردوں اور لڑکوں کا قتل یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بدترین اجتماعی مظالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ملادووچ جنگ کے بعد 16 سال تک قانون سے بچا رہا، لیکن آخر کار قانون کی گرفت میں آیا اور آج 27 اگست 2026 کو اس کی جیل میں، یا جو اقوام متحدہ کی حراست کہہ لیں، اس میں آج وہ بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور بوسنیا کے معصوم اور بے گناہ وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب کو اس نے 10,000 لوگوں کو شہید کیا، اب اسے ان شہداء کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارا آپ دیکھتے رہیں۔ کینیڈا سے ہم اردو پوسٹ ایک اخبار بھی نکالتے ہیں، اور اس میں کمیونٹی کی بہتری کے لیے، کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے بہت سی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسا موضوع جس پہ آپ ولاگ سمجھتے ہیں بنانا چاہیے ہمیں، ہماری رہنمائی بھی کریں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہمیں کمنٹ سے بھی نوازیں۔ یہیں پہ دیں اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔